प्लीज नभाओ खां गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्र अदा करता हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वॉच टाइम देते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निभाओ खां गोपांग। तो चंद अहम बातें आपसे शेयर कर रहे हैं और एक संगीन खबर है वो भी आपसे शेयर करनी है और कुछ रूटीन की खबरें हैं वो भी। तो सबसे पहले बात यह है कि भी 6 जजों ने ना ऐलान बगावत कहो या संगीन इल्ज़ामात लगा दिए पाक फ़ौज की खुफिया इंटेलिजेंस इदारों पर। एक बहुत बड़ी संगीन खबर ये है वो आपसे डिटेल से शेयर करते हैं। दूसरी, एचएसएन कॉलेज का मामला अभी पेंडिंग जा रहा है। उस पर गुज़िश्ता रोज़ जो एहतजाज हुआ पेरेंट्स की तरफ से और बॉयज़ की तरफ से जो पहले पढ़ते थे एचएसएन में, उसके बारे में भी माल रोड पर गवर्नर हाउस के सामने हुआ था। उसके बाद रऊफ़ कुलासरा साहब का टैलेंट न्यूज़ के साथ क्या मामला था और क्या तय पाया, उसका क्या नतीजे निकले 4 करोड़ लेने के बाद। तो ये सब चीज़ें आपसे शेयर करते हैं। और 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन के बारे में भी अभी रिकाउंटिंग और धांधली और पीटीआई के दरमियान आपस की बातें और जो हैं वो भी फॉरवर्ड ब्लॉक, ये सब बातें आपसे शेयर करते हैं। तो सबसे पहली बात आपसे शेयर करते हैं कि जी रऊफ़ कुलासरा साहब ने कहा था कि जो मेरे बारे में कहा गया है कि जी मेरी तनख्वाह 50 लाख पर मंथ है, तो मैं दुआ मांगता हूँ अल्लाह करे ये मेरी तनख्वाह हो। लेकिन मैं तफसील बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरी तनख्वाह 50 लाख नहीं, टैलेंट न्यूज़ वालों ने आज खुद ये मेरी अकेले की तनख्वाह बना दी है। 50 लाख मेरी पूरी टीम जिसमें 8-10 बंदे होते हैं, क्योंकि जब मैं काम करता था तो मेरा उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था 50 लाख रुपए पर, जिसमें एंकर, होस्ट और जो कैमरामैन, दूसरे प्रोड्यूसर सब शामिल होते हैं। वो पूरी टीम जो होती है उसका उन सब का 50 लाख। क्योंकि उसने कहा उससे पहले जब मैं 92 में काम करता था मतीन साहब के साथ, तो उस वक्त मेरी 70 लाख थी मेरी टीम की तनख्वाह। और जब मैंने आखिर ये जीटीवी छोड़कर आया हूँ उसमें मुझे 20 लाख मिलते थे। तब मुझे जब टैलेंट न्यूज़ से अच्छी ऑफ़र आई तो मैंने ज्वाइन किया। ये इसकी वजाहत मैं कर दूँ कि ये मेरा जो है ना अकेले की तनख्वाह नहीं है 50 लाख, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो आने वाले अगले बाद में आपसे बात करते हैं। उन्होंने कहा 40 लाख वाले प्रिंसिपल माइकल थॉमसन एचएसएन के पर उनकी 40 लाख वाले तनख्वाह की ये हालत है, तो मेरी 50 लाख वालों की हालत तो क्या होगी। ये टैलेंट न्यूज़ वाले खाम मेरे ऊपर एफबीआर वालों को भेजना चाहते हैं। तो ये और रऊफ़ कुलासरा ने इस बात की जो है ना वो तशरीह कर दी है। दूसरा, पीटीआई की तरफ से धांधली का शोर भी है, रिकाउंटिंग का भी है। तो ऊपर जो आगे बात हुई है कि जो जजों के हवाले से उन्होंने उसमें भी उनकी एक बात शामिल है, वो आपसे शेयर करते हैं। लेकिन पहले उन्होंने कहा है गौहर खान ने कि सेनेट इलेक्शन और ज़िमनी इलेक्शन में अगर हमें पीटीआई का सिंबल बल्ले का निशान वापस ना मिला तो पीटीआई के जो है ना जितने उम्मीदवार होंगे वो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के निशान घोड़ा हार्स पर इलेक्शन लड़ेंगे। ये उन्होंने वाज़ेह कह दिया है, क्योंकि एक ही निशान होगा। उसमें कहता है कि भी पहले भी हमें अवाम ने तो बहुत चाहे पीटीआई को, लेकिन हमारे साथ वो मुश्किलात आई, लेकिन इस दफ़ा मुश्किलात नहीं आएंगी क्योंकि निशान एक जैसा होगा। तो हमारे जो वर्कर्स हैं वो हैं सेनेट में मेंबरान हैं या ज़िमनी इलेक्शन में आम वोटर जो एक करिया गांव से लोग आते हैं, वो उसमें जो है ना वो उनको आसानी हो गई। तो इसके बाद उन्होंने बात की थी कि जी लतीफ़ खोसा ने और कहा है कि इमरान खान पार्टी के हेड हैं और रहेंगे और सब फैसले उन्होंने ख़ुद करने हैं। जब शेर अफजल के मुरावत की बात हुई कि उन्होंने 40 MPs फॉरवर्ड ब्लॉक पंजाब नून लीग को जा रहे हैं, तो उन्होंने उसके दावे की तरदीद कर दी लतीफ़ खोसा साहब ने। और यही बयान बैरिस्टर गौहर खान ने भी कहा था कि भी ये नहीं, बिल्कुल जो है ना शेर अफजल मुरावत
اپنی طرف سے ہیں، وہ ہمارے ترجمان نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے ترجمان نہیں ہیں۔ تو خیر یہ ان کا اپنا پی ٹی آئی کا موقف ہے۔ تو دوسری ایک اہم بات جو ہے وہ اپنا نادرا کی طرف سے، یہ بس خبریں تو بڑی اس کا آج کے ولاگ میں بہت اہم ہے، اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولے گا۔ اچھا ایک اچانک خبر ابھی آئی ہے کچھ دیر پہلے کہ ہیڈ پنجاب کے مقام پر ایک 12 سالہ اپنا سیکنڈ ایئر کی طالبہ جو ہے وہ چھلانگ لگا رہی تھی، اچانک پولیس والوں نے ریسکیو کر لیا، اس کی جان بچا لی۔ تو دوسری خبر یہ ہے ابھی ایک جو ہے نا بالکل تھانے کے قریب ہی جو ہے نا ایک مین روڈ پر شاہراہ قائد اعظم علی پور کی بات کر رہا ہوں، ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ، ہیڈ پنجاب ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں ہے اور علی پور کی بات کر رہا ہوں، اس میں نا 5 لاکھ کی ڈکیتی لگی ہے ایک شخص کو۔ تو دن دہاڑے ڈکیتیاں رہزنیاں، یہ غربت کی وجہ ہے یا کچھ ہے، یہ آپ خود ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ تو اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں جی، جو ججوں نے بات کی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ دیا، اور وہ بھی انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ہم نے لکھا تھا، دوسری بار بھی لکھا، اب تنگ آ کر ہم نے تحریری طور پر لکھ دیا ہے، اور اس پر انکوائری کا مطالبہ بھی انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے سائن بھی کر دیے ہیں، اپنے دستخط کر کے وہ انہوں نے کبھی سابقہ خط اور موجودہ خط ملا کر انہوں نے جو ہے نا صوبائی ہائی کورٹ پشاور، صوبائی ہائی کورٹ سندھ بلوچستان کے علاوہ فیڈرل میں اور خصوصی طور پر سپریم جوڈیشل کونسل چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ کے پاس بھجوا دیا کہ یہ اس طرح کا جو ان کو جب بھجوایا تو یہ بات اس طرح پھیلی کہ وفاق سے لے کر سارے پوری دنیا تک یہ خبر پھیل گیا ہے، اور ایک کوہرام سا مچا ہوا ہے کہ پاکستان کے اہم ترین آرمی کے خفیہ ایجنسیوں کے اداروں پر سنگین الزام، جو کہ گزشتہ روز بشرا بی بی نے لگائے تھے کہ جی میری شہد میں کسی نے زہر ملا رکھی ہے، تو اس کا اشارہ بھی انہی کی طرف تھا۔ تو آج یہ جو بات سامنے آئی ہے کہ بھی 6 جج، سب سے پہلے تو ان میں سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی ہمیں فیصلوں پر مجبور کیا جاتا ہے، ججوں کا موقف جو تھا خط میں کہ بھی ہمیں فیصلوں پر مجبور کیا جاتا ہے اور ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں، اگر ہم ان کی مرضی کے مطابق فیصلے نہ کریں تو ہمارے رشتہ داروں کو اغوا کیا جاتا ہے اور ان پر ٹیکس افیئر کے معاملات بنا دیے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جسٹس طارق محمود جہانگیری کے گھر میں کمرے سے، ان کے ڈرائنگ روم سے اور ان کے بیڈ روم سے کیمرے ملے ہیں، ویڈیوز جن میں ان کی ویڈیو فیملی کی ویڈیوز بھی ملی ہیں۔ تو یہ بات بہت میرے خیال میں پاکستان کے لیے اچھا ہی نہیں ہے، تو اس کی انکوائری واقعی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر انہوں نے کہا ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ 10 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس جو تھا نا ٹیرن وائٹ کے نام سے چل رہا تھا، تو لیکن 2 ججوں نے فیصلہ سنایا اور ویب سائٹ پر چڑھا دیا، لیکن کچھ دیر بعد جو چیف جسٹس تھے عامر فاروق نے، جن کے حکم پر اس کی پروسیڈ کیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جی اس کو جو ہے نا وہ 1 گھنٹے کے اندر فیصلہ واپس کر لیں اور جو ہے نا میری مرضی کے مطابق وہ فیصلہ دیں۔ تو ان کی مرضی کیا تھی وہ بھی ان 6 ججوں نے اس اپنے لیٹر میں لکھ دیا ہے کہ وہ بھی یہ مداخلت تھی جو ہمارے اوپر خفیہ اداروں کے لوگوں نے کی تھی کہ اس طرح کرنا ہے۔ آج 26 مارچ 2024 تک یہ کسی جج نے نہیں بتایا، نہیں لیا اس پر ایکشن، اتنا عرصہ ہو گیا، کیونکہ 2024 لگ گیا ہے 2023 سے، اتنے عرصے سے ہم نہ مطلب ہے اس پر
لیکن مختلف ججوں کو ہراساں کیا گیا، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ ایک جج کے گھر میں کریکر سے دھماکہ کر کے انہوں نے ڈرایا گیا، اور 19 مئی 2023 کو عامر فاروق کو پہلا خط لکھا، لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ پھر دوسرا خط لکھا، کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے مسلسل۔ تو جو لوگ ہمیں پریشرائز کرتے ہیں ان کے خلاف انکوائری کی جائے۔ لیکن جب کیونکہ یہ بات پتہ کہاں سے شروع ہوئی، یہ وہی سے شروع ہوئی جب شوکت عزیز صدیقی کے بارے میں فیصلہ آیا تو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فیضی صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا، ایک پوائنٹ اٹھایا، جس کے بعد یہ 6 جج جو ہے نا انکریج ہو گئے اور انہوں نے خط لکھ دیا، کیونکہ شوکت عزیز صدیقی نے کو جو ہے نا وہ ایک فیصلہ ان کے حق میں کیا ہے کہ جی ان کو ایک ریٹائر جج تصور کیا جائے، نہ کہ برطرف یا مجرم کی طرف سے، یعنی کہ وہ ریٹائر جج تصور کیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے سینئر ججوں کو تو انہوں نے قاضی فیضی نے پوچھا بھی آپ نے پہلے شوکت عزیز صدیقی سے پوچھا، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ یہ جب آپ سے یہ معاملہ ہوا، آپ کو خفیہ اداروں نے تنگ کیا تو آپ نے کیوں نہیں بتایا تھا؟ اور انہوں نے تو شوکت عزیز صدیقی نے کہا جی میرے اوپر پریشر تھا اور میں خوف کی وجہ سے نہیں بتا سکا، اس وجہ سے میں چلا گیا۔ لیکن اس پر انہوں نے کہا کہ جی عمر عطیہ بندیال اور عمر فاروق صاحب کو بھی بتلا چکا ہوں، کوئی سیاسی جماعت ان 6 ججوں کو سپورٹ نہیں کرے گی، اور پاکستان کی تمام عدالتوں میں وکلاء جو ہے نا نون لیگ کے زیادہ ہیں، اور یہ جو بات جاتی ہے، یہ کڑیاں جو ملتی ہیں یہ نون لیگ کی طرف ملتی ہیں۔ اور ہاں پی ٹی آئی کے وہ لوگ ہیں کچھ سیاستدان وکلاء جو 24 گھنٹے کے اندر اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ مانگ رہے ہیں کہ جی اس پر جو ہے نا جوڈیشل کمیشن جو ہے نا انکوائری ہو جائے سپریم کورٹ کی۔ تو انہوں نے کبھی نون لیگ والے تو ساتھ نہیں دیں گے۔ تو ایک اور بات بھی انہوں نے کی کہ ایگزیکٹو جو ہے نا اداروں کو جو ہے نا ان اہلکار جو ہیں انہوں نے عمران خان کے بارے میں جو کیس تھے اور خفیہ ایجنسیوں نے بھی مداخلت کی عمران خان کے کیس کی وجہ سے، یعنی کہ ان کے جو کڑیاں ملتی ہیں جاتی ہیں، وہ جس طرح پہلے انہوں نے کہا کہ جی بارش کا پہلا قطرہ، یہ بارش کا پہلا قطرہ آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی ماتحت عدالتوں کو تحفظ نہیں ہے، اور ان کو فیصلہ کرنے میں مداخلت کہ ان کے فیصلوں میں مداخلت ہوتی ہے، ان کو آزادی انصاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو ان کو تحفظ انہوں نے کہا ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ تو یہ عجیب و غریب سی جو ہے نا وہ بات سامنے آ رہی ہے۔ اس پر دیکھیں سپریم کورٹ کیا لاہ عمل اختیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ جب لیٹر سب صوبائی دارالحکومت کو، وفاق کو اور میڈیا پر بھی بانگ دہال وہ چلا رہا ہے، تو پوری دنیا میں یہ اس میں رسوائی ہو رہی ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کیا انکوائری کرتی ہے کہ یہ 6 جج سچ پر تھے یا انٹیلیجنس اداروں نے واقعی مداخلت کی تھی یا کی ہے یا کر رہے ہیں۔ ان 6 ججوں کے پاس جو بھی کیس ہیں وہ کسی اور ججوں کو مطلب صوبوں کے ججوں کو بھجوائے جائیں، اور ایک اس خط پر ایک ریفرنس بھی بنایا جائے۔ تو اب ریفرنس بنتا ہے تو یہ ایک گھمبیر معاملہ بن جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا جی مظہر علی نقوی والا معاملہ بھی یہ دہرایا جا رہا ہے، اور اعجاز الحسن والا، کیونکہ مظہر علی نقوی کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا اور اعجاز الحسن کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، جس کے بعد ان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ تو اب وہ جو ہے نا صوبائی دارالحکومت کے اندر جو ہے نا جو ان کے ہائی کورٹ کے جو انچارج ہیں، مطلب صدر ہیں، چیف ہیں جج، تو ان کے اندر بے چینی سی پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ شوکت عزیز صدیقی کو 2018 کو برطرف کیا گیا تھا اور 2024 کو ان کو انصاف ملا۔ اب فیصلہ یہی ہوا تھا کہ ان کو ریٹائر تصور نہ کیا جائے، ان کے جو اور تحریری طور پر یہ کہا گیا فیصلے میں کہ شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی جو ہے نا وہ غلط تھی، حالانکہ انہوں نے 2018 میں خفیہ ایجنسیوں کے دباؤ
پریشر اور ان کے مداخلت بارے کہا تھا۔ عدالتی معاملات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، خفیہ اہلکاروں کی ایجنسیوں کے بارے میں کوئی سد باب کیا جائے، ان پر توہین عدالت لگائی جائے تو سپریم کورٹ اس کی تحقیقات کرائے۔ تو یہ بات جو ہے نا مطلب 6 ججوں کی جو خط کا متن ہے وہ مضبوط ترین ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو اس میں سچائی کتنا ہے۔ سپریم کورٹ کونسل جو جوڈیشل کونسل اس کی انکوائری کرائے گی۔ 2023 بانی پی ٹی عمران خان پر سپریم کورٹ کے بڑے جج کے داماد کے ڈرائیور کے مدعیت میں جب یہ کیس دائر کروایا گیا تھا تو حالانکہ اس کیس میں 2 ججوں نے اختلاف بھی کیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی بھی انہی خفیہ اداروں کی مداخلت کی وجہ سے، پریشر کی وجہ سے وہ کیس دائر ہوا، لیکن جسٹس طارق محمود جہانگیری کے بیڈ روم تک جو خفیہ کیمرے لگائے گئے ہیں انہوں نے بھی اس سے جواب دے دیا کہ میں اس کیس کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ تو یہ عدلیہ کی آزادی پر ایک جو ہے نا کنونشن بلایا جائے، عدلیہ کو مجروح نہ کیا جائے، آزادانہ مضبوط فیصلے کرنے کے لیے آئین قانون کے مطابق فیصلے کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، اور ان کو دھمکیاں نہ ملیں، یعنی کہ ججوں کو جو دھمکیاں مل رہی ہیں وہ دھمکیاں بھی نہ ملیں۔ نون لیگ نے ججوں کو جھوٹا کہا اور کہا کہ نون لیگ کے وکلاء نے اور نون لیگ سیاستدان کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی جج جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں حقائق کس طرف جاتے ہیں۔ انکوائری تو ہونی چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کی رسوائی بدنامی ہے کہ اتنے بڑے اہم اداروں پر 2 اہم ریاستی ستون آپس میں ٹکرائیں گے تو پاکستان کا جو ہے نا میرے خیال میں جو امیج ہے وہ پوری دنیا میں خراب ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے آگے بات کر دی کہ جی ہمیں فوری طور پر سپریم کورٹ سے صرف آسرا تھا۔ آگے بات کرتے ہیں جی جو وہ ایچسن کالج کی بات ابھی تک وہ چل رہی ہے کہ آج میں نے ایک خط لکھا گورنر ملک الرحمان پرنسپل اور بورڈ آف گورنر ان کو کہ میرے بچوں کے جو انہوں نے خط لکھا کہ جی یہ قانون بنایا جائے، پالیسی بنائی جائے یہ جو ہر کسی کی سہولت کو ہو، لیکن والدین نے جو وہ احتجاج کیا تھا ان کا کہنا ہے کہ منسٹر کے بچوں سے خصوصی برتاؤ اور ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہے نا اسے، حالانکہ یہ جج و پرنسپل جو ہیں مائیکل تھامسن وہ 2 اگست 2024 میں چلے جائیں گے ویسے بھی، لیکن وہ تو چلے گئے ہیں، اب ان کی چھٹیاں بھی منظور ہو گئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کس حیثیت سے یہ لیٹر لکھ رہے ہیں اور منسٹری کے پیڈ پر، یہ غیر قانونی ہے کیونکہ نہ آپ کے بچے اس میں پڑھتے ہیں، ایچسن کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں اب، اور نہ آپ کو الاؤڈ ہے کہ آپ ایک سرکاری لیٹر پر، منسٹری کے لیٹر پیڈ پر وہ ان کو خط لکھیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے دور میں زرتاج گل وزیر نے بھی ایک منسٹری کے لیٹر پیڈ پر اپنی بہن کی نیک ٹائم میں سفارش کی تھی، اس پر بھی کافی لوگوں نے، صحافی نے بھی احتجاج کیا تھا، کافی لوگوں نے احتجاج کیا تھا، تو ان پر بھی احتجاج ہونا چاہیے۔ تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا عاطمہ کے قریبی دوست عارف سعید وہ اس معاملے میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ حصہ لے رہے ہیں، وہ اس کو معاملات کو آگے پش اپ کر رہے ہیں۔ تو یہ بورڈ آف گورنر جو ہے نا ایچسن کالج کا، اس میں ایک ابراہیم شفیع جن کی عمر 30 سال ہے، 30 ایئرز، وہ بھی بورڈ آف گورنر کے ممبر ہیں۔ ان سے جب پوچھا کہ بھئی آپ تو نون لیگ ہیں، انہوں نے کہا میرا نون لیگ سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن جب ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کا تعلق کس خاندان سے ہے تو انہوں نے کہا میرا تعلق شریف خاندان سے ہے۔ تو پوچھنے والے کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کا تعلق رشتہ داری تو نون لیگ شریف خاندان سے ہے اور نون لیگ سے تعلق نہ ہو، یہ سوچنے کی بات ہے۔ خیر اس کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے آگے، کیونکہ یہ کالج کا معاملہ تو اہم ہے لیکن رشتہ داری یا نون لیگ کا ہونا اہم نہیں ہے۔ تو جو خط کا معاملہ ہے وہ ان کے لیے نا وہ بہت زیادہ مطلب ایتھینٹک ہے کہ اس کے معاملے میں۔ اس کے بعد جو ایک اہم خبر وہ یہ ہے کہ نادرا کی طرف سے ڈیٹا چوری ہوا ہے۔
اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح وہاں پر کون پہنچا، کس طرح ڈیٹا چوری ہوا ہوگا، کیونکہ اب اس کو جو ہے نا نادرا ڈیٹا لیکس کے نام سے اس کو یاد کیا جا رہا ہے۔ نادرا سے جو ہے نا 27 لاکھ شہریوں کا ڈیٹا 2019 سے لے کر 2023 تک جو ہے نا وہ چوری کیا گیا، اور اس کی JIT نے تصدیق بھی کر دی ہے، اور وہ ڈیٹا ملتان، پشاور، کراچی کے دفاتروں سے لے کر جو ہے افسران کے نام لیے ہیں، انہوں نے وہ پکڑے گئے ہیں جنہوں نے ڈیٹا چوری کیا ہے، تو وہ JIT نے وہ جو ہے نا سارا معاملہ ڈیٹا وزارت داخلہ کو بھجوا دیا ہے، ان کے پاس جمع کروا دیا ہے۔ اور اب اس پر بھی دیکھتے ہیں کہ نادرا ڈیٹا لیکس کو جو 27 لاکھ شہریوں کو ڈیٹا چوری کیوں کیا گیا، کس چیز کے بعد میں، پازیٹیو یا نیگیٹو، تو وہ بھی جیسے ہی اس کی اپڈیٹ ملتی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ تو عجیب و غریب سا سما پیدا ہو گیا ہے پاکستان میں، ایک کرسی کے لیے یا ایک پارٹی کو جتوانے کے لیے اب اس بڑے عہدے کو، جس کو پاکستان کے ہم پاک آرمی کے لفظ سے استعمال کرتے ہیں، اور پاک فوج پر کیونکہ ایک طرف تو پاک فوج دہشت گردی آپ دیکھ رہے ہیں، گوادر، تربت اور ڈیرہ اسماعیل خان، کئی جگہوں پر بشام دہشت گردی ہو رہی ہے، ایک طرف فوج وہاں لڑ رہی ہے، دوسری طرف فوج پر یہ الزام سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، اس پر انکوائری ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ یہ عوام کا مطالبہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن عدلیہ کا تو مطالبہ اپنا خود کا ہے۔ 6 ججوں نے یہ لکھا ہے، اور 6 ججوں کو یہ ملنا چاہیے، انصاف ملیں گے اگلے ولاگ میں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ غزہ کے لیے پاکستان میں کیمپ لگے ہیں، ان کی امداد فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے غیبی امداد فرمائے کہ وہ مظلوم بڑی اس ماہ مقدس میں بڑی عجیب زندگی گزارے ہیں، شہداء کی تعداد بھی ہزاروں، سینکڑوں میں ہے، ہزاروں، لاکھوں میں تک وہ زخمی ہیں، تو بے گھر ہیں ہزاروں، لاکھوں۔ تو یورپین ممالک کو تو کچھ بول رہے ہیں، جو یہودی لابی کے لوگ ہیں وہ بھی کچھ بول رہے ہیں، لیکن مسلم ممالک پر چپ ہے، وہ کیوں ہے، کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔